अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि क्या बड़ी अदालत के अहम फैसले के बाद आईनी तरमीम के लिए अरकान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया। नाज़रीन, मेरे शेर की हुकूमत ने बिलाखिर आईनी तरमीम के लिए आग का दरिया अबूर कर लिया। मेरे शेर ने आईनी तरमीम तक पहुँचने के लिए बड़ी मुश्किलात का जवाबमंदी से सामना किया। इस दौरान 2 सूबों के इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हुए। कौमी असम्बली को बाकायदा मनसूबे के तहत मुद्दत पूरी करने से 48 घंटे पहले तहलील किया गया। निगरान दौर में नए सिरे से हल्का बंदियां कराई गईं। इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों के हाथों से सरेआम कागजात नामजदगी छीने गए। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा को अगवा किया गया। एक सियासी पार्टी को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सियासी जमात के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके आज़ाद डिक्लेयर किया गया। 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब फॉर्म 45 और 47 तब्दील किए गए। खवातीन और अक़लियती रहनुमाओं की मखसूस सीटें तनासुब के बरक्स कौमी और सूबाई असम्बलियों में मौजूद हुकूमती इत्तेहादियों में बांटी गईं। ऑर्डिनेंस जारी करके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के फैसले को मानने के लिए जवाज तराशे गए। दोबारा गिनती के दौरान जीते हुए उम्मीदवार हजारों वोट मुस्तरद होने के बाद मौजज़ाना तौर पर हार गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चंद घंटों में ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील किया गया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस के बेंच में एडॉक जज को शामिल किया गया। बेंच में शामिल 4 जजों ने बैठकर 5 जजों का पहला हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी किए बगैर अदालती कार्रवाई का आगाज किया गया। चंद सेकंड्स में बेंच पर एतराज को मुतफिका तौर पर मुस्तरद किया गया और फिर बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ बगैर किसी वक्फे के पलक झपकते ही फैसला सुना दिया गया। इन तमाम रुकावटों को देखकर यह कहा जा सकता है कि वाकई मेरे शेर की हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल का जवाबमर्दी से मुकाबला किया। अब अरकान के ज़मीर जगाने जैसी सिर्फ एक मामूली रुकावट मेरे शेर के आगे खड़ी है। मामूली इसलिए कि अरकान पार्लियामेंट के ज़मीर जगाने का मेरे शेर के पास 30 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। छांगा मांगा से लेकर सिंध हाउस तक कौन सा सियासी घोड़ा कैसे खरीदना है, यह काम मेरे शेर और उसकी अहम इत्तेहादी जमात को बखूबी मालूम है। अब मेरे शेर के पास अहम आईनी तरमीम के लिए सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त बाकी है। इस दौरान मेरे शेर की हुकूमत को शहर इक़्तिदार में अहम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के लिए अमन व अमान बरकरार भी रखना है और आईनी तरमीम के लिए बंदे भी पूरे करने हैं। दूसरी जानिब मेरे कप्तान के खिलाड़ी एक बार फिर कल इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए कमर कस चुके हैं। आज़ाद कबीले के सेनेटर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज में लाशें गिरने के खदशात जाहिर कर रहे हैं। मेरे मौलाना साहब मेरे शेर की हुकूमत को जहां आईनी तरमीम मौखर करने का मशवरा दे रहे हैं, वहीं मेरे कप्तान के खिलाड़ियों को एहतजाज ना करने का कह रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस से कबल जरा सी गलती, चाहे वो मेरे शेर की तरफ से हो या फिर मेरे कप्तान की जानिब से, मेरे मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन, आज की बड़ी अदालत के फैसले के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल और मौलाना फजल रहमान के मेरे शेर और मेरे कप्तान को आईनी तरमीम के हवाले से दिए गए मशवरे पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63 नजरसानी अपील मंजूर होने के बाद हुकूमत को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी? सवाल नंबर 2, तहरीक इंसाफ सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं और जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और अदलिया पर एतमाद नहीं। क्या तहरीक इंसाफ के पास अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता रह गया है? सवाल नंबर 3, मौलाना फजल रहमान के मुताबिक 18वीं तरमीम के लिए 9 माह तक बहस की गई। 26वीं तरमीम के लिए हुकूमत क्यों इतनी जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है? सवाल नंबर 4, तहरीक इंसाफ और मौलाना के दरमियान आज कल काफ़ी कुर्बत है। क्या तहरीक इंसाफ मौलाना साहब की तजवीज़ पर SCO के इजलास तक एहतजाज मौखर कर देगी? सवाल नंबर 5, आर्टिकल 63 नजरसानी अपील मंजूर हो चुकी, हो सकता है कि 26वीं तरमीम भी मंजूर हो जाए। आला अदलिया में एक तकसीम का तासुर पाया जाता है, क्या अब जजेस के दरमियान खतो किताबत का सिलसिला रुक जाएगा? सवाल नंबर 6, नैब तरमीम केस में अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की सहूलत दी गई थी तो 63A नजरसानी केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? सवाल नंबर 7, तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि 63A पर बनने वाला बेंच गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ बेंच को गैर कानूनी साबित करने के लिए किस फॉर्म से रुजू करेगी? सवाल नंबर 8, बिलावल भुट्टो का कहना है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए तो मामला पुरअमन तरीके से हल हो जाएगा। आखिर हुकूमत 25 अक्टूबर के बाद की सूरत हाल से खौफजदा क्यों है? सवाल नंबर 9,
عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اپنے موکل کی وکالت کرنے کے بجائے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا، لیکن چیف جسٹس کی درخواست پر عدالتی معاون بن گئے، جس کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پر کڑی تنقید کی گئی۔ کیا بائیکاٹ کے بعد بیرسٹر علی ظفر کا عدالتی معاون بننے کا فیصلہ درست تھا؟ سوال نمبر 10، آرٹیکل 63A پر مئی 2022 میں اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ دیا جس سے آئین کو ری رائٹ کرنے کا تاثر پیدا ہوا۔ کیا آج کے فیصلے سے وہ تاثر زائل ہو جائے گا یا شکوک و شبہات میں اضافہ ہوگا؟ انہی تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں ارشاد بھٹی صاحب، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں نصر اللہ ملک صاحب اور سینئر تجزیہ کار اطہر کاظمی صاحب بھی آج پروگرام کا حصہ ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ نصر اللہ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے۔ فیصلہ تو سر آ گیا، جو اپیل تھی اسے منظور کر لیا گیا، 5-0 سے یہ فیصلہ آ گیا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے بینچ فکسنگ کے الزامات لگ رہے ہیں اور حکومت کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ جناب اپنی ترمیم کو، جو 26ویں ترمیم ہے، اسے پاس کروانے کی خاطر جو ہے یہ سارا کچھ آئین میں تبدیلیاں بھی کی گئیں، آرڈیننس بھی منظور کر لیے گئے، ججز کمیٹی کی شکل بھی تبدیل کر دی گئی، سارا کچھ جو ہے وہ فکسنگ کے دار و مدار میں آ رہا ہے۔ شکریہ منصور صاحب۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے جس بڑی لمبی تمہید کا ذکر کیا اس میں آپ نے صرف شیر کی خصوصیات گنوائی ہیں۔ آپ نے جو ہمارے قبلہ کپتان صاحب جو آپ کے ہوتے تھے ان کی خصوصیات، آپ کے کپتان، ان کی خصوصیات نہیں گنوائی آپ نے۔ 29 جون 2019 کو 5 MPA لے کے چودھری سرور صاحب بنی گالہ پہنچے تھے۔ اچھا، وہ 5 الیکٹڈ MPAs تھے پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نواز کے، ٹھیک ہے، جن کے ساتھ ملاقات کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ اور یہ سیاست میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی فیصلہ کر دے اور تمام اراکین جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس پارٹی کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آزادی ہے، یہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر سیاسی جماعت سے وابستہ اراکین اسمبلی کو بھی اپنی رائے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ آج کہا جا رہا ہے جی منڈی لگے گی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آزاد کر دیں گے اراکین کو کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ دے سکیں گے، فلور کراسنگ کر سکیں گے۔ اس میں اس بات کا ایک وجہ، ایک بنیاد ہو سکتی ہے کہ لوگ شاید پارٹی وفاداریاں بدلنے کے لیے خریدے بھی جائیں، لیکن اگر آپ کے کپتان کی بات مان لی جائے، آپ کے کپتان تو کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے پارٹی اگر غلط فیصلہ کرے، بلکہ ان کی ایک تقریر آپ کو یاد ہوگی، جب میں بھی کوئی غلط فیصلہ کروں میں اپنے اراکین اسمبلی سے کہتا ہوں میرے خلاف اسمبلی میں میرے خلاف ووٹ کریں۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کی اس لیے موجود ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ایک سوال جی، میں نے یہاں پہ یہ تو نہیں کہا کہ میرے کپتان نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک ہے، نہیں، میں نے کہا آپ نے تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ نے، میں کہنے کا خصوصیات دونوں کی ہم اگر سامنے رکھیں نا جی، جو غلط ہے نا، مسئلہ کیا دونوں کو غلط کہیں، میں دیکھیں اب 2 اسکول آف تھاٹ ہیں۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ شاید وفاداریاں بدلی جائیں گی، اس کے لیے پیسے کا استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسکول یہ کہتا ہے، اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر کسی فرد کو یہ لگتا ہے کہ وہ اب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے تو اسے اس کی آزادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی قانون کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آمریت کا قانون ہے، ساری سیاسی جماعتیں کہتی رہی ہیں نا کہ یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے، یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا آئین ہے جس کے مطابق پارٹی کے خلاف جانے والے کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا۔ اور یہ مسئلہ شروع ہوا تھا حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ہٹانے کے، آپ کو یاد ہوگا۔ اگر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ہٹاتے ہوئے یہ سارا اس کھیل کا آغاز نہ کیا جاتا تو آج آپ کے سامنے یہ معاملات نہ آتے۔ اوکے، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ ارشاد بھٹی صاحب، سر یہ آئین کو ٹھیک کیا گیا ہے، شکل اس کی خراب کر دی گئی تھی، اس کو ٹھیک کیا گیا ہے، اب پراپر جمہوری طریقے سے جو ہے وہ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہوں گے اپنے ضمیر کے مطابق۔ اب یہ ضمیر جو ہے محمد ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور خالی ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کی سب سے پہلے کیا رائے ہے اس پہ؟ بھائی جان، سب سے پہلے تو آپ کے شیر کو سلام۔ آپ کا شیر جو ڈیلوں ڈھیلوں کا بادشاہ ہے، آپ کا شیر جو ڈیل کر کے لندن سے آیا اور آپ کے شیر نے آتے ہی شیر کے شکاری سے، اپنے شکاری سے پلینگ فیلڈ چھین لی، آپ کے شیر نے اپنے شکاری سے سیاسی سپیس چھین لی۔ آپ کا شیر جب الیکشن میں اترا تو اس کے ہاتھ میں چھینا ہوا بلہ بھی تھا شکاری کا۔ آپ کے شیر نے الیکشن ڈاکہ مارا، رات کو جنگل سے نکلا اور الیکشن میں ڈاکہ مارا۔ آپ کے شیر نے مخصوص نشستیں خیرات میں لے لیں۔ آپ کے شیر نے جنگل میں جعلی حکومت بنا کر جب طاقت نہ رہی، سکت نہ رہی، ہمت نہ رہی تو مل ملا کے ارد گرد کے جنگلوں سے کوئی جانور اکٹھے کیے اور مل ملا کے جعلی حکومت بنا لی۔ آپ کا شیر کی قابل ترس اس لیے ہے کہ جس سیٹ پر آج کل وہ بیٹھتا ہے
وہ سیٹ بھی اس کی اپنی نہیں ہے. آپ کا شیر اب خود شکار نہیں کرتا بلکہ شکار کیا ہوا گوشت کھاتا ہے. آپ کا شیر بوڑھا ہو گیا منصور علی خان. آپ کا شیر کبھی کبھی بولتا ہے اور بڑا بور کرتا ہے. آپ کا شیر اب شیر نہیں رہا منصور علی خان. آپ کا شیر آپ کے شیر کا یہ انجام ہوگا پورے جنگل کی طرح میں بھی حیران ہوں. اور اب اس کو پلیز اللہ کے نام پہ شیر نہ کہیے, اب اس کا کوئی اور نام رکھ لیں, جو مناسب آپ کو لگتا ہے وہ رکھ لیں. شیر ایسے نہیں ہوتے, شیر شیر ہوتے ہیں. شیر جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے کہ جب کوئی گرا پڑا ہو تو اس کے بعد تانے مینے اور کبھی کبھی تقریب رونمائی. اب آ جائیے آپ کے سوال پر. ایک غیر قانونی سپریم کورٹ ججز کمیٹی جس میں صرف 2 جج بیٹھے ہوئے تھے, 2 ہم خیال جج, اور وہ خیر سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس میں ہے 3 ججز. یہ 2 جج تھے جو بیٹھے, جنہوں نے بینچ بنایا اور اس بینچ میں ایک ایڈہاک جج بٹھایا, اور جسٹس منیب جنہوں نے جو نکلے نہیں تھے, جنہوں نے انکار نہیں کیا تھا, ان کو نکالا اور ایک اور جج کو بٹھایا, اور پھر بھاگم بھاگ آنیاں جانیاں تیزیوں میں ایک فیصلہ آیا. اور مجھے پہلے سے ہی فیصلہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ آئے گا, اور یہ فیصلہ جو 63A کا ہے یہ موجودہ حالات کو دیکھیں, موجودہ حکومتی خواہشات کو دیکھیں, اور تو یہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے. اس فیصلے سے نہ صرف ایک بار پھر لوٹاکریسی جائز ہوئی, بلکہ اس فیصلے کے بعد آزاد عدلیہ پر خودکش حملہ, اور سپریم کورٹ پر خودکش حملہ, اور جمہوریت پر خودکش حملہ, اور من پسند ججز لانا, اور من پسند ججز سے اپنے فیصلے لینے, اور من پسند ججز کو اوپر ایک کنگرو کوٹ بنا کر اس میں بٹھانا. بھٹی صاحب ایک منٹ, ایک سوال, ایک سوال. ایک تو آپ نے کہا کہ جسٹس منیب نے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا. انکار تو سر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا میں ریکیوز نہیں کر رہا لیکن میں بیٹھوں گا بھی نہیں. اس کو انکار سمجھا جائے, اقرار سمجھا جائے؟ ایک تو اس کے اوپر جواب دیجئے. دوسری بات یہ, آپ نے اس پورے فیصلے پہ اگر اعتراض کیا ہے, آپ کی رائے میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ یعنی کہ جو پہلے جس طریقے سے بنا ہوا تھا کہ آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ کی جو ہے وہ ممبرشپ بھی ختم ہو جائے گی اسمبلی کی, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیا آپ کی رائے میں؟ جی میں اسی پہ ہی آ رہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس منیب صاحب نے یا جسٹس منصور علی شاہ نے جو اعتراض اٹھائے تھے, جسٹس منصور نے کہا فل کورٹ بنائیں, آرڈیننس آیا, چپکے سے آپ نے کمیٹی تبدیل کر لی, اور جسٹس منیب نے کہا کہ اس میں آپ نے ایک ایڈہاک جج بنایا, اور جس طرح سے آپ نے کمیٹی میں بیٹھ کر یہ بینچ بنایا ہے اس پر اعتراض ہے. تو ان کا انکار نہیں تھا اور ان کا ایک اعتراض تھا, اور اس اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے اس کو انکار میں بدلا گیا, اور انہیں نکال کر نعیم افغان صاحب کو, قابل عزت جج صاحب کو اس میں بٹھا دیا. اب آپ نے کہا کہ ہونا کیا چاہیے تھا. دیکھیے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ہے حکومت کا پلان بی جو کامیاب ہوا ہے. پلان اے مولانا صاحب نے کامیاب نہ ہونے دیا. پلان بی کو جب ہم دیکھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے اس بیان کے تناظر میں کہ ہم 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم منظور کرانا چاہتے ہیں, بعد میں مسئلہ ہوگا. اب 25 اکتوبر کو سورج گرہن لگے گا, میں نے تو نہیں سنا. کسی ستارہ شناس نے کوئی بتایا ہو, میں نے نہیں سنا. نجومی نے کچھ بتایا ہو, میں نے نہیں سنا. میں نے تو ایک ہی سنا ہے کہ اس دن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. مطلب اس سے پہلے یہ آئینی ترمیم پیکج لانا چاہتے ہیں تاکہ سپریم کورٹ جائے تو وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں. اور آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کی سمجھ آتی ہے, جو ہنگامی حالت میں آرڈیننس آیا اس کی بھی سمجھ آتی ہے کہ اس آرڈیننس آنے کے بعد یہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں پہلا کیس 63A لگا اور پھر 63A کا فیصلہ ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ یہ موجودہ جو حالات ہیں, جو آپ کا سوال ہے, اور موجودہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں, جس طرح آئینی ترامیم پیکج آ رہا ہے, اس میں یا تو آپ پھر کر دیں, یہ ختم ہی کر دیں نا کہ کیا ڈی سیٹ ہونا, چھوڑیں پر ہر بندہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرے. اور جب آپ اس کو اس سے پرانی ریویو پٹیشنز میرے پاس 6-7 ہیں, میں ابھی یاد نہیں, اگلے پروگرام میں آپ کہیں گے تو میں لے آؤں گا. اس سے پرانی ریویوز پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, یہ سنی گئی ہے اور یہ سن کر اس کا فیصلہ ہو گیا. اور جس طرح تیزی سے ہوا ہے, اس سے ہم کیا مطلب لیں؟ اس سے مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اب حکومت لوٹا کریسی سے
اگر چاہے گی تو قومی اسمبلی میں مولانا صاحب کے بغیر اپنی عددی وہ پوری کر لے گی اور آئینی ترمیم پیکج منظور کر لے گی. اب ہم سارے کہتے ہیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال بینچ نے آئین کو ری رائٹ کیا. چلو بھائی آپ مان لیتے ہیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا, لیکن اب جو یہ فیصلہ آیا ہے اس سے آئین کے یہ جو ری رائٹ کو رائٹ کر دیا, انہوں نے رانگ کو رائٹ کر دیا, اس رائٹ کی وجہ سے اس آئین کے بنیادی ڈھانچے پر خودکش حملہ ہوگا, سپریم کورٹ پر خودکش حملہ ہوگا. تو لہٰذا آپ موجودہ حالات کو جب دیکھیں, فیصلہ کوئی بھی آئے, آپ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں فیصلہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے تو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ لوٹاکریسی بند ہونی چاہیے تھی, خواہ وہ آئین کی نئے سرے سے تشریح تھی, خواہ وہ جو تھی, میں تو اس فیصلے کے حق میں تھا. لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو اب جو موجودہ حالات موجودہ تناظر میں تو حکومت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. اطہر کاظمی صاحب, یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پوری دنیا میں جمہوری نظام میں, پارلیمانی نظام میں کیا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنے ممبرز کو یہ کہیں کہ جناب آپ نے فلاں جگہ ووٹ کرنا ہے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے اور ان کو اٹھا کے پارلیمنٹ سے بھی باہر پھینک دیتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی مثالیں موجود ہیں پوری دنیا میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پوری دنیا میں پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. آج بھی فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پہ برطانیہ کا ذکر کیا کہ وہاں پہ لوگ آزاد ہوتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر وہ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں. لیکن منصور صاحب, بڑا کوسچن یہ ہے کہ جن ممالک یہاں مثالیں دے رہے ہیں, کیا وہاں پہ چھانگا مانگا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے ضمیر اس طرح جاگتے ہیں؟ کیا وہاں پہ ایسی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ کیا وہاں پہ لوگوں کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا وہاں پہ اراکین اسمبلی کو اسمبلی کے اندر گھس کے گرفتار کیا جاتا ہے؟ ادھر ہی رک جائیں, کیا وہاں پہ اطہر صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ادھر ہی رک جائیں. نہیں دیتے, امریکہ کی اگزامپل نہیں دیتے, برطانیہ کی اگزامپل نہیں دیتے, ویسٹ کی اگزامپل نہیں دیتے, اپنے پڑوسی ملک بھارت کی دے دیتے ہیں. ہم تو اس کے زیادہ قریب ہیں نا, ظاہری بات ہے وہ دونوں ممالک اکٹھے تقریباً آزاد ہوئے, اور ہماری جو پارلیمانی نظام ہے وہ بالکل ان کے ساتھ چلتا ہے. کیا وہاں پہ اس قسم کا رول ہے کہ لوگوں کو جو ہے باؤنڈ کر دیا جائے اور کہ جناب, اور اگر آپ نے اپنی پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ کیا تو پھر آپ کو یہ سزا ملے گی؟ جی بالکل, آپ انڈیا میں یہ ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے ہیں اور غالباً اس کے بعد آپ ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن انڈیا میں کتنی دفعہ مارشل لا لگے, انڈیا میں کتنی دفعہ آئین معطل ہوا, انڈیا میں کتنی دفعہ ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا, انڈیا میں کتنی دفعہ پی سی او عدالتیں قائم ہوئی. انڈیا کی جمہوریت کو اور اپنی جمہوریت کے ساتھ آپ مقابلہ ویسے نہیں کر سکتے جیسے آپ انڈیا کی معیشت کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ دو کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. یا تو ہم بھی اسی طرح چل رہے ہوتے نا 76 برس میں, تو آج پھر ہم یہ موازنہ کر سکتے تھے. ہمارے زمینی حقائق ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پہ جس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. اور دوسرا, ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اچانک اس وقت ایسی کیا جلدی تھی کہ آپ نے ہم خیال کمیٹی میں بیٹھ کے یہ بینچ بنایا, اس کے اوپر اعتراض بھی ہوا, لیکن اس کے باوجود کارروائی چلتی رہی اور یہ فیصلہ بھی آ گیا. اور دوسری بات دیکھیں, ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر, کہ آگے جو اب اس میں لوگ ووٹ ڈالیں گے ان کا ضمیر جاگے گا. کبھی آپ نے کسی کمزور کے لیے ضمیر جاگتے ہوئے دیکھا ہے اس ملک میں؟ کہ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے اب ان کا ضمیر جاگ جائے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا. ہمیشہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسری طرف آپ کا جو ہے ضمیر جاگتا ہے. اور جو یہاں پہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی بات ہوتی ہے, جی کیا فرما رہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں, میں نے کمزور کے ساتھ بھی ضمیر جاگتے ہوئے دیکھا ہے. جاوید ہاشمی صاحب کا استعفیٰ مجھے یاد ہے, انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ کمزور کے ساتھ ہی تھے, اپوزیشن میں تھے, انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں, اور وہ انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس بھی نہیں لیا تھا. کیا ہوا ہے لوگوں نے, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ضمیر جاگ کے انہوں نے. یہ ویسے ہی مثال ہے, ایک آدھی مثال ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے, لیکن اس وقت بھی جو حالات تھے اور عواؤں کا رخ کس طرف تھا, اس وقت امپائر کی انگلی کس طرف تھی, وہ ساری چیزیں بھی دیکھیں نا, تاریخ کا حصہ ہے. پر اینی وے, میں جو آ رہا تھا کہ یہاں پہ بار بار کہا جاتا ہے کہ جی وہ فیصلہ کر کے آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا. دیکھیں یہ ہمارا جو تناظر ہے, ملک کا جو سیاسی تناظر ہے, اس میں آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. وہ تو آپ نے یہ ہارس ٹریڈنگ کے آگے, جو لوگوں کو خریدنے کے آگے ایک بند باندھا تھا. اس میں جب حمزہ کی حکومت والا وہ سارا معاملہ تھا, وہ جو 20 ایم پی اے تھے جن کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا اور جن کے حوالے سے پھر دانشوروں نے کہا تھا کہ اس میں سے 19 نون لیگ جیت جائے گی, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا عوام نے؟ اطہر بھائی یہاں پہ ایک سوال جو آتا ہے وہ دونوں سائڈز کے حوالے سے آتا ہے. پہلے آپ جواب دے دیجئے, پھر میں ملک صاحب کے پاس آؤں گا. وہ یہ ہے کہ یا تو آج وہ لوگ اس سارے پروسیس کے اوپر جو ہے اعتراض تب کریں جب انہوں نے وہ جو 14 نے اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر سینٹ کے اندر ووٹ ادھر سے ادھر کیے تھے,
تو تب انہوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا ہو، ان تمام صحافیوں نے، ان تمام تجزیہ کاروں نے ان 14 کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا کہ یار یہ کیا بےہودگی ہے، یہ کس طرح ہو گیا، یہ سب کے سب کھڑے ہوئے بعد میں اپنے ضمیر کے چکر میں ادھر سے ادھر ووٹ دے دیا. اس وقت سب نے اس کو جسٹیفائی کیا تھا، اس میں کئی لوگوں نے جسٹیفائی کیا تھا، ہاں جی بالکل 14 نے دیا ہے، صحیح دیا ہے، اپنی مرضی سے دیا ہے، ان کے ضمیر جاگے ہیں، بالکل دیا ہے. ہم بھی تب بھی جانتے تھے. بزنجو صاحب اس وقت کہتے رہے کہ یہ جنرل فیض کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کسی نے بات نہیں سنی تھی اس وقت بزنجو صاحب کی. جی مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ نے درست کہا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کے لیے جواب دے تو نہیں ہے نا، میں اپنی ذات کے لیے ہوں، آپ اپنی ذات کے لیے، کوئی اور اپنی ذات کے لیے. اور اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر تحقیقات کروانی تھی، پیپلز پارٹی نے ان لوگوں کو نکالنا تھا، وہ تحقیقات ہوئی. آج وہ جو ہائیبرڈ نظام ختم کرنے کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے کوئی پارلیمنٹ چلاتے ہیں، اس وقت تو سچویشن ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ وہ صاحب ووٹ بھی ڈال دیں گے اور شاید وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے. تو ایشو یہ ہے نا کہ ہم کیا وہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں سے آگے آئے ہیں، پیچھے گئے ہیں، چیزیں بہتر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. اب یہ ایک بڑا کویسچن ہے. اب آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، اور میں نے کہا تھا نا یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے اور نصر اللہ ملک صاحب کے لیے بھی ہے. ملک صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ جب آپ کو خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس وقت وہ 14 کے ووٹ کے اوپر اعتراض تھا نا، آپ نے کیا تھا اعتراض اس وقت جب 14 نے ادھر سے ادھر ووٹ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں بات یہ اصولی بات تو یہ ہے کہ اگر 14 وہ غلط تھے، اگر آج کوئی فلور کراس میں پیسے لے کے کرے گا وہ بھی غلط نہیں. اس میں بھٹی صاحب اور اطہر صاحب نے جس چیز کی نشاندہی کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے پارلیمانی نظام کے اندر کینسر جیسی ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج جو ہے وہ جب تک آپ قانون کو ٹائٹ نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. دیکھیں قانون ٹائٹ کرنا، قانون میں تبدیلی لے کے آنا پارلیمنٹ کا حق تو ہے نا جی. آپ پارلیمنٹ کے حق سے کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہاں بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے جی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ لایا گیا، اس کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے آرڈیننس کے ذریعے کیا عمران خان صاحب کی حکومت نہیں چلتی تھی؟ 77 آرڈیننس جاری کیے گئے، ٹھیک ہے، یعنی 3.5 سال حکومت میں آپ نے 33 بار آپ نے بلڈوز کیا قومی اسمبلی اور سینٹ کی کارروائی کو. یعنی پرابلم یہ ہے کہ ہاں ہم چاہتے یہ ہیں کہ درست چیزیں ہوں، ہم چاہتے یہ ہیں کہ بالکل جو آپ کا شعر ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے، لیکن اس کو چھریاں مارنے والے موجود ہوں، کبھی کسی کی بندوق لے کے آ جائیں، کبھی جنرل فیض کی بندوق چلائیں، کبھی اس کے اوپر باجوہ کی بندوق چلائیں. تو شعر ضد میں آ گیا، شعر تو ضد کرے گا نا، شعر غصے میں آ گیا. سر غصے میں کیوں نہ آئے؟ دیکھیں نا، ہم جب بات کرتے ہیں جی کہ بڑی شعر نے فیصلہ کیا بھاڑ میں کہ قانون کی کتابیں ایسی تھی تیسی، میں بھی یہی کراں گا. آپ مجھے بتائیے کیا دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ اب چلیں کہتے ہیں جی آگے بڑھیں، عمران خان صاحب مان جائیں یا ملک صاحب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے شعر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے بڑا کو جمہوری ہے. سر جمہوریت کو چھوڑ دیں، شعر کی سیاسی جنم کنڈلی جو ہے وہ غیر جمہوری ہے. سر ہم کسی پچھلی تاریخ میں نہیں چلے جاتے، ہم آ جاتے ہیں پچھلے 5-7 سالوں کی تاریخ میں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب، ارشاد بھٹی صاحب اور اطہر کاظمی صاحب دونوں میرے دوست کہہ دیں کہ 2018 میں عمران خان صاحب بھی ایسے ہی کسی بندوق کے سہارے پہ حکومت میں آئے تھے، تو شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی کہہ لیں. اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں وہ ایسے نہیں ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. بھائی محکمہ زراعت کا نام اسی وقت آپ نے سنا تھا، ٹکٹیں اسی وقت آپ نے سنی تھی. یہی تو ملک صاحب کہہ رہا ہوں، گزارش یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصد تو یہ تھا نا ملک صاحب، یہی تو ہمارا کیس ہے کہ محکمہ زراعت کا نام اور خلائی مخلوق کا نام جنہوں نے دیا تھا، اب وہ یہ کیوں نہیں، وہ آپ کدھر گئے وہ لوگ؟ اطہر کاظمی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ کیا ہے اطہر کاظمی صاحب؟ ہمارے دوستوں نے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، بڑی اچھی باتیں کی تھی. یہ چیز ہے نا کہ وہ خود کدھر گئے ہیں. کاظمی صاحب میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو محکمہ زراعت کا نام لیا کرتے تھے، اگر انہیں اس بات کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی، دوبارہ پھر پنڈی پہنچ کے اس شعر کو مارنے کی کوشش نہیں کریں گی، تو شاید یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل جائیں. آپ مجھے بتائیے کیا اس بات کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کوئی ایک بڑی سیاسی جماعت جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر پنڈی کا گیٹ کھل جائے اور وہ اس گیٹ پہ جا کے حاضری نہ دے اور حکومت میں آنے کے لیے تیار نہ بیٹھی ہو؟ آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے. نہیں وہ تو تب ہے نا جب وہ اس گیٹ کو کوئی چھوڑے گا. آپ تو خود اس گیٹ میں گھسے ہیں، آپ کا تو آئینی ترمیم کا مسودہ ہی نہیں پتا چل رہا کہاں سے آ رہا ہے. آپ کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے. اس گیٹ کو دیکھیں نا، ایک گیٹ کو ایک صاحب نے پکڑا ہوا تھا، ہاں اب کسی اور نے پکڑ لیا، اب کسی اور نے پکڑ لیا، بلکہ اس کو شیر کو اس کو گیٹ کے ساتھ باندھ دیا. اس لیے یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے نا جی کہ ہم کہتے ہیں چھانگا مانگا ہوا، مان لیا چھانگا مانگا ہوا، چلے میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ چھانگا مانگا ہوا. بھائی ہم یہ بھی مانے نا کہ چوہدری سرور صاحب یا سینٹر منتخب ہوئے، سر میں کہہ رہا ہوں کیسے ہوئے تھے؟ ملک صاحب یہ بات نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے میں آپ کی بات سے اگری کر رہا ہوں. کون ڈینائی کر رہا ہے کہ ماضی میں غلط نہیں ہوا؟ غلط ہوا نا، غلط ہوا. آپ مانتے ہیں 14 غلط تھے، 14 غلط تھے. میں آپ کے ساتھ مانتا ہوں کہ 5 غلط تھے،
جو 14 والے غلط تھے. دیکھیں نا اب سوال یہ کہ اسی گند سے تو آگے میں نے دیکھے میں نے آپ کے پروگرام میں شاید آپ مجھے اچھا مجھے بتائیے آج آپ اپنے دل کے اوپر یوں کر کے ہاتھ رکھیں, ایک منٹ ہاتھ رکھیں, ہاتھ رکھیں, ٹھیک ہے. آپ قسم کھا کے ایک بات بتائیے, یہ جو 63A کے حوالے سے فیصلہ ہے, یہ بیسکلی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو 26ویں آئینی ترمیم لانی ہے, بیسکلی اس کے ذریعے آپ نے ہارس ٹریڈنگ کروانی ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. حکومت کو اپنے نمبرز پورے کرنے اس نے یہ طریقہ کار ہے. بالکل بالکل. اس میں کوئی دیکھیں میری گزارش اور یہ سب کچھ ایتھیکل ہو رہا ہے. مسئلہ کیا یہ ایتھیکل ہو رہا ہے, نان ایتھیکل ہے, یہ ان ایتھیکل ہے. بس ٹھیک. مسئلہ کیا ہے؟ بھٹی صاحب بس آپ اور اطہر صاحب میری گزارش سنیں. میں کیا کہتا ہوں سیاسی جماعتیں اگر اس راستے پہ چلتی رہیں گی, دیکھیں نا کہتے ہیں شیر اس راستے پہ چلے, وہ ووٹ کی عزت دے, وہ جیل میں جائے, وہ جلا وطنی کاٹے, لیکن باقی اس کو نکال کے سپریم کورٹ کا ایک پورا بینچ بنائیں, اس کو نکال کے باہر ہمارے حکومت میں آ جائیں. یہ اطہر صاحب کی بات. جی منصور صاحب آپ نے تو اسی پروگرام میں فلور کراسنگ کروا دی ہے ملک صاحب کو. نہیں یار کیا بات کر رہے ہیں خدا. اور بھائی 63 کھل گیا, میں نے بھی الاؤڈ ہے. یہ 63 لگے گا آپ پہ بھی اور ملک صاحب پہ بھی. آپ نہیں وہ ٹھیک ہے. نہیں میں بھٹی صاحب یہ جو ملک صاحب کی بات ہو رہی ہے نا, وہ یہ ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ شیر کے ساتھ دیکھیں تو صحیح آپ نے ماضی میں کیا کیا ہوا ہے. جلا وطنی آپ نے ان سے کروائی ہے, آپ نے حکومتیں ان کی گرائی ہیں, ان کے اگینسٹ کنسپریسیز کرائی ہیں, وہ چیف جسٹس کے ساتھ مل کے پیناما جیسے کیسز کروائے ہیں اور اس کے بعد ان کی حکومتیں کرائی ہیں, جس کی وجہ سے شیر آج ضدی ہو گیا. بھائی جان بھائی جان شیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو ان جتنے بھی یہ سارے کام ہوئے اس میں ارشاد بھٹی اور اس کے سارے خاندان نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. شیر نے میرے ساتھ کیا کیا؟ شیر کی زندگی میں 2 ڈکٹیٹر آئے. پہلے کا نام ضیاء الحق صاحب ہے, وہ شیر کے روحانی باپ تھے. دوسرے کا نام پرویز مشرف ہے. شیر ان کے ساتھ ڈیل کر کے جدہ چلا گیا جب مجھے شیر کی ضرورت تھی. جب دوسری مرتبہ جب مجھے شیر کی ضرورت تھی, وہ 8 ہفتے کے لیے آرام کرنے گھر چلا گیا. سڈن ڈیتھ کا خطرہ تھا, اعصابی طور پہ کمزور ہو گیا تھا شیر, حالانکہ بڑے مقوی با قسم کی چیزیں کھائی تھیں. لیکن اس کے بعد پھر شیر کو جب دوبارہ ہوا تو ایئر ایمبولنس میں بیٹھ کے وہ لندن چلا گیا, اور ایک دن بھی شیر نے علاج نہ کروایا. شیر کہتا تھا میں لوٹوں کی دکان میں نے بند کر دی ہے, شیر نے آتے ہی لوٹا کریسی کی. شیر کہتا تھا کہ 26 نکات جو مولانا صاحب آپ کے ہیں نا, جس میں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے, اصلی تو ودیہ جمہوریت ہونی چاہیے. اور وہ جب شیر آیا تو شیر نے سب سے پہلے ڈیل فرمائی, لندن سے گارنٹیوں بھری اور رسک فری واپسی ہوئی شیر کی, اور شیر نے مینار پاکستان پر کبوتر اڑایا, اور پھر اس کے بعد طوطے اڑے, اور پھر اچھا پھر شیر کے پاس ٹھہریں بھٹی صاحب, ٹھہریں. ملک صاحب مجھے پتا کیا بولنے لگے ہیں, وہ یہ کہیں گے آپ کو یہ ساری خامیاں شیر میں نظر آتی ہیں, یہ ساری ڈیلیں, یہ سب کچھ آپ. میں ان کے کپتان کی بات ہی دکھاتا ہوں سر, ذرا گزارش سنیے گا. 1990 میں وہ اس ملک کا پرائم منسٹر بنا. نہیں میری بات کمپلیٹ ہو لینے دینا. وہ کہہ رہے میری بات کمپلیٹ ہونے, پھر آپ کے پاس کریں بھٹی صاحب کمپلیٹ صرف ایک سیکنڈ, ایک جملہ کریں. ایشو اچھا نہیں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کپتان کا ذکر کیا ہے تو میں نصر اللہ ملک صاحب کو ان سے زیادہ خرابیاں بتا سکتا ہوں. اچھا بات کر رہے تھے شیر کے, ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ جب میں آپ عمران خان کی بات کریں گے, میں درمیان میں نواز شریف لے آؤں گا. جب میں نواز شریف کی شروع انٹرو شیر سے ہوا ہے, بات شیر کی ہو رہی ہے, اس وقت شیر راج ہے جو کہ کپتان سے چھینا گیا ہے. تو او بھائی جان میری بات سنیں نا, اب وہ جیل میں ہے, اس پہ 250 مقدمے ہیں, اب اس کو بخش دو. اب تو شیر کی حکومت ہے نا, شیر آئینی مسودہ لے کے پھر رہا ہے نا راتوں کو. شیر چاہتا ہے نا ترمیم کروانا, شیر چاہتا ہے نا آزاد عدلیہ پر حملے کرنا, شیر چاہتا ہے نا کہ اس کا سارا ختم ہو جائے یہ جھنجٹ, ایک کنگرو کوٹ بنا کے میں اس میں اپنے شیر بٹھا دوں اور پھر سارے شیر مل کر موجیں کریں. تو شیر کو مجھے یہ بتا دیں نصر اللہ ملک صاحب کہ اگر شیر کو جب یہ مولانا صاحب کے پاس راتوں کو آنیاں جانیاں تھیں, مجھے اس دن شیر پر اتنا ترس آیا کہ شیر تو کہیں تھا ہی نہیں. ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے آلو گوشت کھا رہا تھا شیر, اور اب شیر گوشت میں آلو بھی ڈالتا ہے. ایک منٹ سر, ایک منٹ بریک کا کہہ دیا گیا. بریک بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس شیر اور کپتان کی لڑائی میں بریک بھی آنی چاہیے, اسی کے لیے تو ہم لوگ ساری تگ و دو کر رہے ہیں. بریک کے بعد ڈسکشن آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ارشاد بھٹی صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ بھائی چھوڑ دیں کپتان کا پیچھا, کپتان اندر ہے
اور کیا ہر معاملے کے اندر کپتان کو ہی لے کر آنا ہے؟ یہاں پہ جو کچھ بھی ہے شیر کی حکومت ہے، شیر نے کیا ہے جو کچھ کیا۔ ملک صاحب آپ یہاں تو مجھے شیر کو آپ نے 2 شکاریوں کے درمیان پھنسا دیا۔ نہیں ایسی ایک ادھر سے آپ کے بھائی ہیں دونوں، یہ دونوں بھی شیر ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ دیکھیں گزارش کیا ہے، 1990 میں نواز شریف اس ملک کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، 90 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھول جائیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ ضیاء اللہ کے ساتھ مل کر حکومت میں آیا تھا، کھڑا ہوا نا جی۔ اچھا، کھڑا ہونے کے بعد اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ کہنے کب کھڑا ہوا تھا بتائیں؟ پوری پاکستان کی تاریخ ہے، شاید اس وقت بھٹی صاحب شاید آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، یا کاظمی صاحب آپ کو یاد ہوگا، اسے نکالنا پڑا۔ سر میری گزارش سنیں، سر میری 2 منٹ مجھے دے دیں سر، سن لیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ مجھے دے دیں سر، 2 منٹ، باقی سارا ٹائم آپ کا، میں 2 منٹ لے کے باقی سارا ٹائم آپ کا۔ 1990 میں اقتدار میں آتا ہے، شیر کبھی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ میری سر گزارش سننے، میں آپ کو کھڑا کر کے دکھاتا ہوں آج، شیر کو کھڑا کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں کھڑا کر کے دکھا رہا ہوں، ٹھہرے سنیں۔ جو شیر خود مانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، آپ کیوں ڈال رہے ہیں شیر پر؟ سننے ہمت کریں سر، وہ بھٹی صاحب سن تو لیں یار، تسی شیر کھڑا تو کر لیں، کرو جی، سن لیں، شیر کھڑا کرو۔ 1990 میں اقتدار میں سے موقع ملا، وہ اس ملک کے پرائم منسٹر بنے، اور ساتھ آپ کے پاس تعمیر و ترقی کا ایک منصوبہ لے کر آئے۔ یہ موٹر وے سنی نا آپ اسی زمانے میں، سڑکوں کا جال بچھا، آپ نے کوسٹل ہائی وے کا نام سنا، آپ نے ایئرپورٹ۔ سر سن لیجیے ذرا، میں گزارش کہنا چاہتا ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنے کے باوجود وہ ترقی کا ایک پلان لے کر آیا، ٹھیک ہے، اس سے اقتدار سے نکالا گیا، پیپلز پارٹی حکومت میں آئی آبادی کے بعد۔ سر سن لیں، 97 میں آیا، اور 1 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، 99 میں اسے 12 اکتوبر 99 کو نکال دیا، اقتدار سے نکالا گیا۔ آیا کس طرح؟ سر میری گزارش سنیں، 97 میں آیا اس دن شیر نے یہ بحث ایک لمحے کے لیے امیر المومنین بننے کے لیے کیا کیا کیا؟ ایک لمحے کے لیے ہم اس کو سائڈ پر آتے تھے۔ جیت کیا ہے نا، اگر جیت کے نہ آیا ہوتا، جیت کیا ہے، جتوا کیا ہے؟ سر اگر پھر نہ لڑتا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، گزارش یہ ہے کہ اس کی لڑائی شروع ہو گئی اور اسے اقتدار سے نکالنا پڑا، لیکن اس نے ہمت یہ کی، جہانگیر کرامت کو نکالا، اس نے پرویز مشرف کو چلا گیا، اس نے ڈیسیژنز کیے نا، ایک نے آرمی چیف نے تقریر کی، مشرف صاحب سے ڈیل۔ سر گزارش سن لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، ڈیل بڑی لمبی بحث ہو جائے گا، پروگرام بڑا لمبا ہو جائے گا، کون درمیان میں آیا، کس نے کہا کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں، ملک کی اقتصادی صورتحال کے پیش نظر آپ باہر بیٹھے، یہ بہت ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ یہ آفر عمران خان سر گزارش سنیں، میں آتا ہوں، سر جی کوئی نہیں ایسی لمبا 2000 سر گزارش سنیں، 2013 میں آیا تو یہاں باتیں ہوئی، جانے کی باتیں جانے دو، اور اسی وقت عمران خان میرا رسول اللہ بھائی شیر کو وہ کریڈٹ دے رہا ہے۔ سر گزارش تو سن لیں، میری گزارش سن لیں، 2013 میں آیا، اس نے گلے شکوے کیے، لیکن تعمیر و ترقی کا کام پھر ساتھ جاری رکھا، لڑتا رہا نا جی۔ 2017 میں آپ نے پھر نکال دیا، عمران خان، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ نے مل کے نکالا میاں نواز شریف حکومت سے، اس نے گلے شکوے کیے، لیکن اس کے باوجود اس نے یہ کام نہیں کیا کہ تعمیر و ترقی بھی چھوڑ دیتا، صرف روتا ہی رہتا، یا اس قوم کو وہ جھوٹے سوانے خواب دکھاتا رہتا۔ سوال یہ ہے کہ آپ بھی آئے اقتدار میں، آپ بھی اسی طریقے سے آئے جیسے چلے فرض کریں میاں نواز شریف ضیاء اللہ کے ساتھ مل کر آئے، بالکل ٹھیک، آپ باجوہ صاحب کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے، آپ جنرل فیض کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے، نہ آپ کے پاس تعمیر و ترقی کا کوئی پروگرام تھا، آپ کے پاس نعرے تھے، جھوٹے نعرے تھے، ایموشنز تھی، آپ نے اس کے ساتھ قوم کے ساتھ کھیلا، اور ابھی بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور اگلا کام یہ کیا، میرے آخری جملہ سن لیں، اگلا کام یہ کیا آخری دن تک، سر اگلا کام سنیں، آخری دن تک جنرل باجوہ کے تلوے چاٹتے رہے کہ ہمیں معافی دیں، اور حاضریاں دیتے رہے جنرل باجوہ کے پاس آپ کے کپتان۔ سر ایک جملہ، سر گزارش سن لیں، اور نکلنے کے بعد بھی سن لیں، میں بھٹی صاحب سن لیں ذرا، عطر کاظمی صاحب کے پاس، کاظمی صاحب سنیں، ایک منٹ اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی باجوہ صاحب اور پوری اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاؤں پکڑتے رہے کہ مجھے واپس منصور بھائی جی جلدی ایک جملہ سر نکال دیتے نا باجوہ صاحب کو۔ منصور بھائی ایک جملہ یہ نصر اللہ ملک صاحب کو کہیں کہ شیر سے پوچھے، شیر کے موسن ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض، ان کے اور جس طرح تلوے چاٹ کے گئے ہیں شیر، اس سے پوچھے یار، شیر کے تو وہ موسن ہیں، شیر تو چپ ہے، کسی نے پروگرام کر رہے تھے بھٹی صاحب، کر لیں گے اچھا یار آپ دونوں، یار اچھا عطر صاحب کی باری ہے، عطر صاحب کیا نصر اللہ ملک صاحب شیر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم شیر کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں۔ اس وقت جو آئین کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں نا، اس میں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کا جو کردار ہے، شیر کا تو اتنا کردار ہی نہیں ہے۔
اس وقت جو آئینی عدالت کی شکل میں ایک آئین کی قبر کھودنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں عدلیہ کو دفن کیا جائے گا, لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو دفن کیا جائے گا, یہ آج بھٹو کا نواسا وہ کر رہا ہے. ہم ساروں نے شیر کے اوپر تو چڑھائی کی بھی ہے, لیکن اس میں بلاول صاحب کا جو کردار ہے, کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جناب ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ ضیاء اللہ کے سیاسی جانشین اور بھٹو کے سیاسی وارث اکٹھے عدلیہ کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گے, آئین کے اوپر اس طرح حملہ آور ہوں گے؟ تو نواز شریف صاحب کا اور ان کی جماعت کا تو ایک کردار ہے, لیکن لیڈنگ اگر کوئی کردار ہے, صف اول کا اگر کوئی دستہ ہے, تو وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہو. اطہر صاحب آپ کہہ رہے ہیں وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہیں. ابھی کل پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس کا پتلا جلایا ہے سپریم کورٹ کے باہر, آپ کہہ رہے ہیں وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہیں. یہاں سے تو پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے لگ رہا ہے کہ وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہیں. دیکھیں اس وقت کون سپریم کورٹ کی شکل ختم کرنا چاہتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کو ایسے چلایا جائے جیسے ایک مجسٹریٹ کی عدالت بھی نہیں چلائی جاتی؟ آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں کبھی ایسے دیکھا ہے کہ پہلے ایک ایکٹ آیا, اس کے بعد آرڈیننس آیا کہ جناب کمیٹی اب ایسے بینچ بنائے گی, ایسے بینچ بنائے گی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہو اور آگے سے حکومت نے کہا کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے؟ آمریت میں بھی جو بھی یہاں پہ ڈکٹیٹر آتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن کروا کے اپنی لیجٹیمیسی وہاں سے لیتا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں فل کورٹ کے فیصلے کو یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کے اوپر حملہ کوئی ڈنڈے لے کے صرف حملہ تو نہیں ہے نا, جس طریقے سے یہ آئین کو روند رہے ہیں, عدلیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ ایک ایسا بدقسمت دور ہے جس کو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. اگر اس وقت ان لوگوں نے اس غلطی کی اصلاح نہیں کی تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا پاکستان کے لیے. خدا ساری سیاسی قوتیں سمجھیں اور اس معاملے کی نزاکت کو سمجھیں. نصر اللہ ملک صاحب, اس میں غلط کیا مجھے بتائیے, آئینی عدالت میں کیا غلط ہے؟ آئینی عدالت میں کیا غلط ہے؟ آئینی عدالت جس کا چیف جسٹس شہباز شریف کے مشورے سے بلاول صاحب کے والد محترم لگائیں گے, اور وہ اس میں ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یہ آئینی عدالتوں کے ذریعے جو شک ہے وہ اس بات کا ہے کہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی جو چھان بین ہونی ہے یا چیک کیا جانا ہے وہ سب بند ہو جائے گا. ٹریبیونلز بنے ہوئے, آپ اس وہاں پہ چلے جائیں. ٹریبیونلز کس طرح بنے ہیں وہ اس کا سوال ہے نا. دیکھیں میری گزارش سنیں, یہ پھر آپ ماضی میں چلے جائیں, پھر آپ کہیں گے 2018 کے الیکشن کھول لیں. ملک صاحب آپ ماضی کی بار بار ایگزامپل دیں گے تو مسئلہ یہ ہے ماضی کے اندر تو آگے بڑھ جانا. کیا ماضی کے اندر تو غلط تھا, 5 سال آپ یہ کام کرتے رہیں گے, یہ حلقہ کھول دیں, فلاں حلقہ کھول دیں. پہلے آپ نے کہا 35 پنچر لگے. چھوٹی سی بات کر لوں ملک صاحب, ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں, ہمارے ایک دوست تھے, ان کو جب بھی ہم کوئی نئی بات بتاتے تھے تو وہ انہوں نے پرانے گانوں کی ایک سی ڈی بنائی ہوئی تھی, وہ فوراً وہ چلا دیتے تھے. ملک صاحب فوراً پرانے واقعات پہ آ جاتے ہیں. سر ابھی دور حاضر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے. سر یہ ماضی کیوں ہوتا ہے؟ ایک فرد نے 3 سال پہلے قتل کیا, آپ اسے کہتے ہیں معاف کر دیں. بھئی آپ نے اسمبلی کا قتل کیا ہے, آپ نے جمہوریت کا قتل کیا, آپ نے عدلیہ کے ساتھ مل کے اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لے کر آئے جس کے نتیجے میں آپ نے سیاسی جماعتوں کا قتل کیا. آپ کہتے ہیں ہمیں معاف کر دو, آگے کام چلنے دو. مسئلہ تو یہ, اور آج بھی آپ قتل کرنا چاہتے ہیں. سوال تو یہ ہے نا, دیکھیں جیل میں بیٹھے ہوئے خان صاحب آج بھی کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا اختر کاظمی صاحب سے, ارشاد پٹی صاحب سے. مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ علی مین گنڈا پور صاحب کس کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہ جناب یہ معاملات ایسے کرنے, یہ معاملات شہباز شریف صاحب بھی تو ہمیشہ یہی چاہتے تھے. گزارش یہی چاہتے تھے نا, بات کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا تو فرق یہ نا, وہ کھل کے بولتا ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف صاحب تو بولتے بھی نہیں تھے. پھر چھوڑ دینا جمہوریت کی بات کرنا. دیکھیں نا, پھر یہ چیمپئن بننے کی بات چھوڑ دیں, پھر کہیں شہباز شریف صاحب جو ہے فوج کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں, میں بھی مل کر چلنا چاہتا تھا اور دوبارہ مل کر چلنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ کہ یہ کہتے ہیں ہمیں جمہوریت کا چیمپئن کہا جائے. منصور صاحب, یہ ملک صاحب کی بات درست ہے. جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کو آرمی چیف قوم کا باپ لگتا ہے ہر کسی کو. اس وقت سارے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. یہی تو المیہ ہے کہ جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں ان سب کو آئین اور جمہوریت یاد آتی ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں, میاں صاحب کو بھی وہی یاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں کیا کہتے تھے. کل اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں گے اور دوبارہ یہی حرکت کریں گے تو ہمارا موقف تو نہیں تبدیل ہونا چاہیے نا. ان کو ہم وہی یاد کروائیں گے کہ بھائی اپوزیشن میں تو آپ بڑے جمہوری باتیں کرتے تھے, آپ کدھر گئی آپ کی جمہوریت؟ اچھا چلیں آپ بتا دیں اطہر صاحب, کیا آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے کہ نہیں, آپ بتائیں. نہیں, آرمی چیف تو سر آرمی چیف ہوتے ہیں, وہ اپنے ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب یہ قوم کے باپ نہیں ہوتے نا, صاحب نے بیان دیا تھا. قوم کے باپ نہیں ہوتے نا, بس اسٹریٹ فارورڈ کہیں کہ نہیں ہوتے. نہیں وہی مطلب یہ تو بحث ہی ایک حاصل قسم کی بحث ہے نا. مطلب کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اچھا چلے میں سوال واپس لے لیتا ہوں. یہ تو مطلب
یہ تو ویسے شریار آفریدی صاحب کو بلا کے پوچھنا چاہیے جو اس وقت کہتے ہوتے وہ کہہ رہے ہیں ابھی یہ کہتے ہیں انہیں ان سے پوچھا کسی نے ابھی لیٹلی ان سے پوچھا کسی نے کہا میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں قوم کا باپ ہوتا ہے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو سارے ادارے ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بڑی مشکل سے 76 سالوں میں سارے ادارے بنے تو خدا را اس ملک کے بچوں پہ رحم کریں اور جو ہے نا اس کے مستقبل کو محفوظ کریں نہ اداروں کو. میں آپ تینوں سے اب ذرا ایک اور بھی بلکہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے اطہر بھائی. بھٹی صاحب یہاں پہ مولانا صاحب کی جانب سے آج دونوں سائیڈوں کو کہا گیا ہے کہ بھائی جان آپ ترمیم کو آگے لے جائیں اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے بھائی جان آپ اپنا احتجاج آگے لے جائیں مت کریں احتجاج. بہت بڑی بین الاقوامی جو ہے وہ ایک کانفرنس آ رہی ہے سمٹ آ رہا ہے یہاں پہ مت کریں اس طرح. آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کل بھی وہ آنے لگے ہیں ڈی چوک کے اوپر یہاں پہ پورا آپ لوگ تو خود اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کیا منظر ہے اس وقت اسلام آباد کا ہمیں تو نہیں پتا لاہور والوں کو ہمیں یہاں سے نہیں آئیڈیا لیکن سنا ہے کنٹینرز آ گئے ہیں وہاں پہ ڈی چوک کو سیل کر دیا گیا ہے پھر وہی سارا کچھ بھٹی صاحب ہم دیکھنے لگے. جی آج خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے میں دوپہر کو نکلا ہوا تھا اور کوئی یعنی 5 منٹ کا رستہ 1.5 گھنٹے میں طے ہوا اور اور کنٹینرز بھی آ گئے ہیں ہائی الرٹ بھی ہے اور سب کچھ تیار ہے استقبال کے لیے اگر کل آتے ہیں لوگ تو اور بھی بہت ساری پابندیاں اور چیزیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تو خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف کل کا کال آف کرنا چاہیے بلکہ یہ جو کانفرنس 12 دنوں بعد 2 دن کی ہے اس کے بعد سے دوبارہ شروع کریں احتجاج. اب ایک طرف آپ کے پرائم منسٹر ملیشیا کا آ رہا ہے چلو وہ تو کل چلا جائے گا مگر جب اتنی بڑی کانفرنس جس میں وزرائے اعظم آ رہے ہیں سارے وفود آ رہے ہیں جب ان کے سفارت خانے یہاں سے بھیجیں گے کہ بھائی جان یہ ہمارے سے چند قدم دور مار دھاڑ ہو رہی ہے اور ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور آنسو گیس پڑ رہی تو کیا تاثر جائے گا کیا امیج جائے گا. یہ ملک بڑا ہے عمران خان صاحب کے احتجاج سے بھی بڑا ہے اور ان کی آئینی ترامیم سے بھی بڑا ہے. تو مہربانی کریں حکومت بھی یہ جو آئینی ترامیم کی چیزیں اس کو بھی اس کانفرنس کے بعد لے جائے اور اس کانفرنس کے بعد بھی 25 اکتوبر میں کوئی 8-10 دن رہ جائیں گے تو وہ کر لے. اور عمران خان صاحب سے بھی درخواست ہے اور پاکستان تحریک انصاف والوں سے بھی کہ مہربانی کریں کوئی 5-7 دن احتجاج نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے بعد شروع کر دیں. تو کیونکہ اس وقت بڑا کریٹیکل ٹائم ہے بہت ساری چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں تو اس میں ملک کے لیے ساروں کو سوچنا چاہیے. اطہر کاظمی صاحب میں آج فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا تو انہوں نے تو بڑا سنگین الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف پہ. انہوں نے کہا یہ جتنے فرسٹریٹ ہو چکے ہیں ان کو لاشیں چاہیے یہ لاشوں کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ارشاد بھٹی صاحب نے جو کچھ ابھی بات کی مجھے 1 منٹ کے لیے لگا جیسے ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں محسن نقوی صاحب جیسے وہ مجھ سے ہم کلام ہیں اتنی خوبصورت باتیں انہوں نے کی ہیں. اطہر صاحب آپ کے خیال میں واقعی کیا پاکستان جی بھائی جان مجھے پتا تھا واپس آ کر نہ مجھے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے کہ مجھے خود پر شیر ہونے کا گمان گزرے گا تو میں بھائی جان نہ ایسا نہ کریں. نہیں آپ ببر شیر ہیں مہربانی کریں شیر کو شیر رہنے دیں. اطہر بھائی جی اس میں دیکھیں منصور صاحب بات تو یہ ہے کہ بالکل درست بات ہے کہ ملک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پر ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اقوام متحدہ میں جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے پوری دنیا سے سربراہان مملکت آتے ہیں. جب کلائمیٹ کی کانفرنس ہوتی ہے پوری دنیا سے جو ہے لیڈران آتے ہیں وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے. ہم نے احتجاج کو ہوا کیوں بنا دیا ہے؟ ہم کیا ایک نارتھ کوریا میں رہتے ہیں؟ ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ پرامن احتجاج کرے. اطہر بھائی وہ جو سڑکیں بلاک کی ہیں اطہر بھائی یونائٹڈ نیشنز کے باہر جو احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج والے کرینے لے کے تھوڑی آتے ہیں. یہ بھی تو فرق ہے نا. تو وہ آگے سے یونائٹڈ نیشنز والوں نے کون سے کنٹینر لگائے ہوتے ہیں؟ وہ اگر کنٹینر لگائے بھی ہوتے ہیں آپ ہٹا نہیں سکتے نا اسے آپ وہیں پہ احتجاج کر لیتے ہیں. ایک لائن آپ کو بتا دیا آپ یہ منصور صاحب آپ جو ہے نا یہ بتا دیں کہ ابھی پچھلے دنوں جو لاہور میں جلسہ ہوا جس طریقے سے پورے لاہور کی سڑکوں کو بلاک کیا گیا اس وقت جس طریقے سے اسلام آباد کو بلاک کیا ہوا ہے کیا یہ حکومتیں اس طرح سب کچھ بند کر کے احتجاج کو روکتی ہیں؟ آپ ایک ڈیزگنیٹڈ ان کو جگہ دے دیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بھائی ریڈ زون کے قریب سربراہان مملکت آئے ہیں یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے آپ اس جگہ پہ جا سکتے. لیکن جس طریقے سے اطہر صاحب آپ نے کال ڈی چوک کی دی ہوئی ہے سر آپ نے کال ڈی چوک کی دی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں گے؟
वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि डिपेंड करता है ना कि कल तो देखें, कल तो मुल्क के अंदर जो है वो एक सिचुएशन हो सकती है, परसों हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो मैं 2 साल की आपको 2.5 साल की स्टोरी सुना रहा हूँ ना। क्या 2-2.5 साल में यहाँ पे हर वक्त ही बाहर से लोग आए हुए थे? क्या यहाँ पे किसी को जलसे जुलूस की इजाजत दी गई? हर वक्त दफा 144 लगी हुई। हाँ, जिस वक्त कोई लोग जत्थों ने पहुंचना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पहुंच जाते हैं। तो ये इशू है कि हमने एहतजाज को जो खुदा ना खास्ता है गाली बना दिया। एहतजाज कोई बुरी चीज नहीं है, पुरअमन एहतजाज। मलिक साहब, आपको शेर की जिद के ऊपर अगर इतराज था ना कि जी शेर के साथ इतनी पैड़ी हुई है माजी के अंदर, तो फिर अब ये मार्जिन जो है ना वो आप कप्तान और उनकी पार्टी को भी दे कि उनके साथ भी पिछले 2 साल में बड़ी पैड़ी हुई है, जिसकी वजह से आज वो इस तरह का एहतजाज। सर मैं कहता हूँ जी, किसी के साथ ज्यादती होना बड़ी गलत बात है, इसमें कोई शक नहीं, ना पीटीआई के साथ होनी चाहिए। सवाल यह कि पीटीआई की प्रोटेस्ट की तारीख क्या है? ये प्रोटेस्ट की आपको इजाज़त मिली? मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत, शेर की हुकूमत थी ना जी, आप इस्लामाबाद में बैठे रहे, कितने दिन धरना दिया आपने? 126 दिन आपको किसी ने मारा आके? कब्रें खोदते रहे आप, पार्लियामेंट के ऊपर आप हमला करते रहे, रेडियो पाकिस्तान के ऊपर आप चढ़ दौड़े, पार्लियामेंट के ऊपर आप चढ़ दौड़े, आरफ अलवी साहब साबिक सदर हदायत देते रहे अंदर घुस जाओ, जाके कब्जा कर लो, पीएम हाउस तक चले जाओ। यानी ये आपकी एहतजाज की तारीख है। उससे पहले चले जाएं आप, उसके बाद आ जाएं। आपसे कहा गया आप F9 पार्क में रहेंगे, आपने कहा नहीं हम डी चौक चले जाएंगे। डी चौक आप गए, आपने कहा नहीं हम पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे। दुनिया के किस मुल्क में ये होता है कि आप एहतजाज पुरअमन नहीं करना चाहते? आपकी सोच ये होती है कि आपने पुरअमन एहतजाज नहीं करना। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये जो पॉपुलैरिटी का नशा है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। इमोशंस लोगों को बेच के उनको बरगलाना। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, जब आप एक पगड़ सा बांध के आपका केपी का चीफ ये नवाज शरीफ साहब की तरफ जाए तो हलाल नशा है, इमरान खान का हराम नशा है। सर मेरी गुजारिश सुन लें, ये पगड़ सा बांध लेना और उसके ऊपर जनाब गाड़ी के ऊपर बैठ के पीछे क्रेन ले आना, एम्बुलेंस, ये कहाँ एहतजाज होता है? सरकार के वसाइल हैं, केपी के हुकूमत के गाड़ियां हैं, आप उसको लेके अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, बहुत से लोगों को ये बात नागवार गुजरेगी। एक है हमारे साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, उनकी जमात को इस्लामाबाद में 20वीं बार इजाजत दी गई कि गजा मार्च कर लें, गजा के जलसा करें, हत्ता कि एम्बेसी रोड के ऊपर ने जलसा किया। लेकिन वो साहब इस नशे में कि पॉपुलैरिटी मिलती है, रोजाना अपने एहलिया के हमरा डी चौक में आ जाते हैं, रोड बंद कर देते हैं, पुलिस को उठाना पड़ता है या गिरफ्तार करना पड़ता है। मुझे एक बात बताइए, वो 12 बंदों से क्या लेना चाहते हैं? हाँ। ये नशा पड़ चुका है हमें। चलें, अल्लाह इस नशे की हालत से सबको बाहर निकाले। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, अतर काज़मी साहब और नुसरत मलिक साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। दुआ कीजिए कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहे और आने वाला जो दिन है, आने वाले हफ्ते जो हैं, इस मुल्क के लिए बेहतरी लेकर आए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।